बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कै फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। हमारी रूहानी इस्लाह करते हैं, हमें गाइड करते हैं, ज़िंदगी के रहनुमा असूल बताते हैं। इसी हवाले से कुछ असूलों को लेके हम आज उनकी खिदमत में हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम पिछले अस्सलाम। प्रोग्राम में पिछले चंद प्रोग्राम में बच्चों ने कुछ सवाल उठाए इल्म और तहकीक के हवाले से। तो उससे मेरे दिल में ये आ रहा था कि वो अल्लामा इकबाल का एक तर्जुमा मेरे दिल में आ रहा था कि जहाँ वो कहते हैं कि अल्लाह आपने रात बनाई तो मैंने दिया बना दिया, आपने मिट्टी बनाई मैंने प्याला बना दिया, आपने बेआबान बनाए मैंने इनको सहराओं को बेआबानों को बागों में तब्दील कर दिया। जिससे मुराद ये है कि वो ऐसी चीज़ चाहते हैं, अपनी कौम से सबक दे रहे हैं कि आप तहकीकी तौर पे अपने आप को इतना बेहतर कर लो, आप साइंस के मैदान में इतना बेहतर कर लो कि जिसकी कोई हद नहीं, और अल्लाह ताला भी आपसे ऐसी चीज़ चाहता है। तो सवाल यही पैदा होता है, आपने पिछले प्रोग्राम में भी एक जिक्र किया था कि पिछले 500-700 साल से हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये बुनियादी वजह क्या हो गई? मतलब हम तो एक ऐसी तहज़ीब के अलमबरदार हैं कि जहाँ पे बड़े बड़े नाम हमने पैदा किए। अल बैरूनी हमारे यहाँ था, मतलब नाम लेते चले राज़ी जाएं, थे, अज़वारी इब्न थे। तैमिया हमारे यहाँ थे, एक से एक बढ़ के नाम हमारे यहाँ मौजूद है। खराबी कहाँ पे आ गई फिर? मतलब मेरा ख़्याल है इसकी ख़राबी की मेन वजह तो ये हुई कि हमारे यहाँ एक्सपेंशन बहुत तेज़ हुई है, बड़ी तेज़ी से हम फैले थे दुनिया में। हर कल्चर के लोग मुख्तलिफ मॉरल वैल्यूज़ लिए हुए, कल्चरल वैल्यूज़ लिए हुए हमारे यहाँ शामिल हुए। फिर हम पर रिस्क रफ्त आला ने बड़ी तेज़ी से वसी किया। तो जब इतनी तेज़ तरक्की हो जाए तो आम तौर पर उसके कुछ ऐसे ही नताइज बरामद होते हैं। एक तो ये वजह है, दूसरी वजह एक नेचुरल सिस्टम है कि ये लॉ ऑफ नेचर है कि हर कमाल रा ज़वाल कि जो अरूज पे है उसका ज़वाल आना है। हर एक चीज़ का एक लाइफ साइकिल है, खुद इंसान का लाइफ साइकिल है, फिर इंसान की बनाई हुई प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल है। इसी तरह कौमों का भी लाइफ साइकिल होता है। अभी आपके देखते ही देखते एक बड़ी तब्दीली आई कि पिछली सदी अमेरिका की थी, अमेरिका लीड कर रहा था। ये मौजूदा सदी ऐसा लगता है कि चाइना की है, अगरचे इसकी प्रेडिक्शन बड़ी देर पहले कर दी गई थी कि आने वाला वक्त मशरिक का होगा जी। तो ये ऐसी जो तब्दीलियां हैं या आती रहती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती की है और हम इसका शिकार हो गए। ये एक नेचुरल लॉ ऑफ नेचर भी है ये। लेकिन इसके अंदर जो गौर करने की चीज़ है वो ये है कि हम सबक नहीं सीख रहे हैं। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं थी कोई। आप ये देखिए जो 1970s में हमारे पास, मैं बतौर उम्मा बात कर रहा हूँ, बतौर कौम नहीं बात कर रहा, तो मुसलमानों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, बहुत थे रिसोर्सेज, लेकिन हमने उन्हें सही तरीके से एम्प्लॉय नहीं किया। अगर हम उसको सही तरीके से एम्प्लॉय करते तो जितना कुदरत ने हमें वसाइल दे दिए थे, स्पेशली 73 की अरब इजराइल वॉर के बाद, तो हम पूरी मुसलमान उम्मा का कॉम्प्लेक्शन ही तब्दील कर सकते थे। एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, इसे तालीम में एक इनकलाब ले आते, हम रिसर्च सेंटर्स खोल लेते। आपके यहाँ 60s में एक वजीर आए थे, खुदाबख्श बुच्चा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर।
خود بھی ذمہ دار تھے، لیکن وہ ریسرچ اورینٹیڈ تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ گندم کی کتنی قسمیں ان کے دور میں انٹروڈیوس ہو گئیں، پھلوں کی کتنی قسمیں انٹروڈیوس ہو گئیں. یہ کینو اور فروٹر، انور رٹول، سمر بہشت، آم، یہ کس تیزی سے ڈیولپ ہوئے. رب تعالیٰ تو مدد فرما دیتے ہیں بشرطے کہ ہم ادھر کو لگ جائیں. وہ ہم نے تھوڑے پیریڈ کے لیے ریسرچ سے کام لیا، بڑی تیزی سے تبدیلی آئی. المیہ یہ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھ پا رہے، ماضی سے سبق نہیں لیتے ہیں. حالانکہ ماضی پر دو ہی ہمارے رویے ہیں، یا تو پاسٹ لورلز پر ہم بہت زیادہ زندہ رہتے ہیں، پاسٹ لورلز پہ ہی زندہ ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، یا ہم اس پر ماتم کرتے رہیں گے کہ ماضی میں یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. حالانکہ جو ماضی تو بیت گیا، اس کا صرف ایک استعمال ہے کہ اس سے سبق سیکھ لیں، باقی اسے بھلا دیں اور اسے بھلا کے ہم آگے چلیں، لیکن سبق ضرور سیکھیں. یہ سبق یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر، جیسے مشرق کی آپ نے بات کی، ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر یہ ثابت کیا چین نے کہ قوموں کے اتار چڑھاؤ میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور چین نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ٹیکنالوجی سیکھ کے باقی دنیا کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، اور اس وقت واقعی لیڈنگ کنٹری بن گیا ہے وہ. تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں ریسورسز بہت تھے ہمارے پاس بھی. 1974 میں مجھے یاد ہے اسلامک سمٹ یہاں پہ ہوئی، جہاں سارے مسلمان ممالک کے لوگ اکٹھے ہوئے. اچھا، اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی اور یہود نے سازش کر دی، ہنود نے سازش کر دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسے نمٹنے کے لیے کیا کیا، اس کی طرف کوئی نہیں آتا. اس کا جواب ہمیں عموماً ملتا نہیں ہے. پھر میرے خیال میں ٹیکنالوجی سے زیادہ جو چیز ہمیں پے کرے گی وہ ہماری فارورڈ پلاننگ ہے. قوم کو ایک روڈ میپ ہم دیتے ہیں کہ ہمیں 3 سال کے بعد یہاں پہنچنا ہے. یہ شارٹ ٹرم گولز ہیں ہمارے. 5 سال کے بعد ہمیں یہاں کھڑے ہونا ہے جا کے. اس کے بعد مڈ ٹرم پلاننگ میں چلے جاتے ہیں کہ 10 سال کے بعد ہمیں یہاں ہونا ہے، 15 سال کے بعد ہمیں یہاں ہونا ہے. اس کے بعد لانگ ٹرم پلاننگ آ جائے گی کہ اس کے بعد ہم کہاں ہوں گے. تو اگر ایسا روڈ میپ ہم ڈرا کر لیں اور ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے چلیں تو کامیاب ہو جائیں گے. صرف ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کامیاب ہم نہیں ہو سکتے. یو ایس ایس آر کے پاس ٹیکنالوجی آلموسٹ امریکہ کی ٹکر کی تھی، کلوز ٹو اٹ. میں 100% نہیں کہہ رہا اس میں، بٹ اٹ واز کلوز ٹو اٹ. لیکن ملک ٹوٹ گیا، وہ تباہ ہو گیا. چائنا کا یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے کہ کل تک چائنا ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں تھا جتنا آج ہے. جی، یہ ہمارے فیلئر کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمیں اس طرح سے ایلوکیشنز دینی پڑے. اگر پلان کر کے ہم چل رہے ہیں تو یہ ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے یہاں مینجمنٹ میں اس بات کو ناکامی کا ایک انڈیکیشن لیا جاتا ہے کہ اگر ہمیں کھلی کچہری لگانی پڑ جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آفیسر ناکام ہو گیا کیونکہ روٹین میں یہ پرابلمس کو حل نہیں کر پا رہا. اسی طرح اگر روٹین میں آپ چیزوں کو پلان کر کے چل رہے ہیں تو یہ ایلوکیشنز آپ کو نہیں دینی پڑیں گی اور آپ کے بجٹ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. ٹیکنالوجی یقیناً بڑی اہم ہے، اس کے بغیر آپ نہیں چل پائیں گے، لیکن پلاننگ اس سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک تو ہمیں زیادہ زور ادھر کو دینا چاہیے
کہ جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے یہ پلانڈ طریقے پر ہو۔ میں کچھ سوال لے لوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آسائش کا کتنا تعلق ہے جستجو سے؟ کیا جب ضرورت پڑتی ہے اور حالات ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں تو نئی ایجادات یا علوم فروغ پاتے ہیں؟ یعنی جب حالات ہوتے ہیں تو نئی ایجادات آ جاتی ہیں، حالات نہیں ہوتے تو پھر آسائش میں ہم لوگ کھو جاتے ہیں اور جستجو نہیں کرتے۔ یہ شاید محاورہ اسی لیے انٹروڈیوس ہوا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جی لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو اس انتظار میں رہتے ہیں جب ضرورت پڑے گی تو ہم اس کا حل کر لیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک اچھے مینیجر کی تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ کرائسس کو حل کر لیتا ہے، اچھا مینیجر وہ ہے جو کرائسس پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو ہم اچھے مینیجرز کیوں نہیں بنتے کہ ہم وہ وقت آنے سے پہلے، ضرورت پڑنے سے پہلے ہی ہم کام کر رہے ہوں، اور جو ہی ہمیں ضرورت پڑے ہم وہ چیز انٹروڈیوس کر دیں۔ جب تک ہم اس طرف نہیں جائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کہ ضرورت پڑنے پر فوری طور پہ کام شروع کریں گے، وہ بات نہیں بنتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے نالج سوسائٹی میں تبدیل ہو رہی ہے، ترقی یافتہ دنیا، اور ہم بھی کسی زمانے میں ایک نالج سوسائٹی تھے جہاں ہر پڑھا لکھا آدمی ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا۔ ہم اب ایسے لوگ پیدا کیوں نہیں کر پا رہے جنہیں البیرونی کہا جا سکے، یا ابن رشد کہا جا سکے، یا ابن سینا کہا جا سکے؟ یہ پہلے آپ نے جواب دیا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اپنے حالات سے۔ نہیں، آپ اپنا نظام تعلیم چینج کر لیجیے۔ جی اگر ہم اپنا نظام تعلیم چینج کر لیں گے اور وہ روزگار بیسڈ نہیں ہوگا کہ روزگار کمانے کا ذریعہ اس کو بنانا ہے، اگر روزگار اورینٹڈ نہ ہو، وہ تعلیم جو ہم دیں وہ نالج اورینٹڈ ہو، اور پھر گورنمنٹ انکریج کرے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو، کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے یہاں ایک بار پھر بڑے بڑے سائنسدان پیدا نہ ہوں۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ملٹی بلین ڈالر کمپنیز ہیں ان کی، وہ بھی اور خود گورنمنٹ بھی ہر یونیورسٹی کو فنڈز ایلوکیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک ٹاپک دے دیتے ہیں کہ اس پر آپ نے ریسرچ کرنی ہے۔ تو وہ یونیورسٹیز جو ان کے پی ایچ ڈی کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہی ٹاپکس دیتے ہیں اور اس پر ریسرچ ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کا حل جو ہے وہ 10 حل آ جائیں گے، اس میں جو بیسٹ ہے اس کو پک کر کے وہ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کی جو فارن پالیسیز ہیں، اکنامک پالیسیز ہیں ان کی بھی ریسرچ بیسڈ چیزیں ہیں کہ انہوں نے اپنے تھنک ٹینکس کو وہ دیے ہوئے ہیں ٹاپکس، یونیورسٹیز کو دیے ہوئے ہیں، اس کے فنڈز پرووائڈ کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز اس پر تحقیق کر کے تو بیسٹ سوٹڈ سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اب انجینئرنگ یونیورسٹیز کئی ایک ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں دے پاتے مختلف پرابلمس کہ اس کے حل ہوں گے، ان کو فنڈز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دوسری یونیورسٹیز بہت ہیں تو ہم ان کو فارن پالیسیز، اکنامک پالیسیز، حتیٰ کہ جیوگرافی، جیو اکنامکس ہے، جیو پالیٹکس ہے، یہ
ٹاپکس ہم دے کے اس پر ریسرچ کروائیں اور پھر اس کے ذریعے سے ہم آگے چلیں، پالیسیز بنائیں، تو اسٹوڈنٹ وہیں سے ٹرین ہونا شروع ہوا۔ طریقہ تعلیم کو بدلتی ہے۔ یونیورسٹیز سے جو طلبہ نکلتے ہیں، جب ان کی آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں تو ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ان کی انڈسٹریلسٹ سے، بڑے سائنسدانوں سے ملاقاتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو آئیڈیا ان کا پسند آ جاتا ہے اس کی اسپانسرنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک یہ چیز کی بھی ہمارے یہاں بہت کمی ہے، کچھ یونیورسٹیز کر رہی ہیں لیکن بہت کمی ہے، زیادہ اب بھی بہت کم، نہ ہونے کے برابر نہ ہے۔ ہونے کے برابر ہے۔ اس کو ترویج دی جانی چاہیے، جی، اس کو انٹروڈیوس کیا جانا چاہیے سسٹم کو، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ کچھ سوال لے لیتے ہیں۔ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آج کل انسان مطمئن اور خوش نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ اطمینان اور خوشی لینے میں نہیں ہے، سمیٹنے میں نہیں ہے، یہ دینے میں ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک بڑی تبدیلی آئی سوچ میں کہ یہ میرا ہے، اس سے دوسرا کیوں کوئی فائدہ اٹھائے۔ جب ہم اس سوچ کو گئے ہیں تو بے اطمینانی اور بے سکونی آ گئی ہے۔ آج آپ دوسروں کو دینا شروع کیجئے، آپ کے اندر خوشی آ جائے گی۔ ایک فلاسفر ویسٹ سے، انہوں نے ایک کتاب وغیرہ لکھی دی ہیپینس، تو وہ اس مشن پر دنیا بھر میں نکلے کہ میں یہ ڈھونڈوں کہ کوئی انسان ان ریئل سینس خوش بھی ہے اندر سے۔ تو وہ لیڈنگ پولیٹیشین سے بھی ملے، وہ ہر طبقے کے لوگوں سے ملے، لیکن انہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو ان ریئل سینس خوش ہو۔ اچھا، تو تبت کے جنگلات میں وہ اپنا وہ ٹور ٹرمینیٹ کر رہے تھے، تو جنگل میں سڈنلی ان کی ملاقات ایک سادھو سے ہو گئی جو واقعی خوش تھا اندر سے۔ تو اس نے توبہ کر لی اس ریئل ٹائم ہیپینس سے کہ وہ سادھو ایک تختے پر لیٹا ہوا تھا، اس تختے میں سیدھے رخ سے کیلیں گڑی ہوئی تھیں، جو کیل کا پوائنٹڈ حصہ ہے وہ اوپر تھا، اور اس پر لیٹا تھا، اس کے جسم سے خون رس رہا تھا۔ تو اس نے توبہ کر لی کہ خوشی ایسی نہیں چاہیے مجھے۔ تو یہ جو خوشی ملتی ہے وہ تو خود کانٹوں پر سونے سے اور دوسروں کو پھولوں کا بیڈ پرووائڈ کرنے سے ملتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ جی بیٹا، آپ ہیں۔ جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے، تعلیم اور ماں کی گود کون سی درسگاہ بہتر ہے؟ اپنے اپنے وقت پہ دونوں، لیکن ماں کی گود اس لیے زیادہ اہم ہے کہ بچے کی شخصیت کی فارمیشن شروع ہو جاتی ہے پہلی سانس کے ساتھ ہی۔ جو ہی بچہ دنیا میں آیا اور اس نے سانس لیا، اسی وقت سے اس کی شخصیت کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رجسٹر کر رہا ہوتا ہے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، لیکن بول نہیں سکتا۔ وہ رجسٹر ہوتی ہیں اور اس کی شخصیت پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو جو کچھ وہ اسکول جانے کی عمر سے پہلے تک سیکھتا ہے وہ اس کے لاشعور کا حصہ بنتا ہے، اور ساری عمر وہ اسے ڈرائیو کرتا ہے۔ اس لحاظ سے زیادہ امپورٹنٹ ماں کی گود، لیکن تعلیم کی اہمیت بہرحال اپنی جگہ ہے، اس لیے کہ اس کی شخصیت کی فاؤنڈیشن لے ہو گئی ماں کی گود میں، لیکن اس فاؤنڈیشن پر جو عمارت تعمیر ہوئی اس کی شخصیت کی، وہ انیشلی گھر اور اسکول کے ماحول سے، اس کے بعد گھر،
اسکول اور اس کی سوسائٹی جس میں وہ موو کر رہا ہے، اس کے سرکل، سوشل سرکل، اس کے اثرات سے، تو یہ شخصیت اس کی پھر بلڈ ہو جائے گی، اس کی عمارت۔ باقی جو اس کا پریکٹیکل لائف میں جانے کے بعد اس کی شخصیت ہے، وہ صرف رنگ روغن اور کھڑکیاں دروازے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن بلڈنگ وہی رہتی ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اللہ کے ولی بھی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ولی اور فقیر میں کیا پہچان ہے ان کی؟ جو انسان ہے اور اس دنیا میں آیا ہے اور دنیاوی زندگی گزار رہا ہے، پریشانی اس تک آئے گی ضرور۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پریشان ہوگا، پریشانی اس تک آئے گی ضرور، لیکن رب تعالیٰ پر اس کا بھروسہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ پریشان ہو نہیں پاتا، کیونکہ اس کو ایک پورا یقین ہے کہ میرا رب موجود ہے، وہ مجھے لک آفٹر کرے گا اور میری پریشانیاں آج خود دور ہو جائیں گی، اور اللہ کر دیتا ہے۔ فقیر اور ولی اللہ میں جو فرق آپ نے پوچھا ہے، یہ صرف ایکسپریشن ہے۔ چیزیں ولی اللہ، فقیر، درویش، اہل اللہ، یہ سب چیزیں ایک ہی معنی رکھتی ہیں اصطلاحاً۔ تو کچھ لوگ عذراء انکسار فقیر کہتے ہیں اپنے آپ کو، کچھ لوگ درویش کہہ دیتے ہیں، کچھ ولی اللہ کہلاتے ہیں۔ تو ایکسپریشن ہے، فرق ہے اس کا، اور کچھ نہیں، معنی ایک ہی ہیں۔ یہ تحقیق کے لیے اساتذہ کے انسٹیٹیوشن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ ہم جتنے بھی لوگوں کو پہلے دیکھتے رہے ہیں، بڑے بڑے، ان کے استاد، اور استاد کے ساتھ ابھی بھی مغرب میں وہاں دیکھیں تو ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں، کوئی سائنسدان ہے جو کسی یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہوا ہوا ہے، وہاں پہ تحقیق کروا رہا ہے، جستجو کروا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بڑا فقدان ہے ٹیچرز کے، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ اچھا، اس میں بڑی عجیب سی بات ہے کہ ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے اتنے کم دیے جاتے ہیں کہ ہمارا میلان ہی اس طرف نہیں ہوتا، یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس طرف جانا تو چاہتے ہیں لیکن وہ لیوکریٹو نہیں ہے، اور یونیورسٹیاں ہیں تو وہ کہتی ہیں جی ہمارے بجٹ بڑے تھوڑے ہیں۔ یہ عجیب سا ایک مطلب چکر چلاوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اساتذہ کے اچھے انسٹیٹیوشن کے بغیر میرے خیال میں نہ تحقیق ہو سکتی ہے، نہ جستجو ہو سکتی ہے۔ شاید اس پروفیشن میں روپیہ پیسہ ضروریات پوری کرنے کے لیے اہم تو ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن یہاں اساتذہ کو معاشرے میں ہم وہ عزت نہیں دیتے جو دوسرے معاشروں میں حاصل ہے۔ اگر ہم استاد کو اس کا ڈیو مقام اور عزت دے دیں اور ان کی سیلریز اتنی ہو جائیں جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، تو میرے خیال میں ترغیب مل جائے گی۔ اصل بات ہے معاشرے میں جی عزت اور مقام کی، ٹھیک ہے۔ اس پر ہم زیادہ غور کریں کہ استاد کو وہ مقام اور عزت دے دیں جس کا وہ حقدار ہے۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ڈرگز آج کل بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ترقی کرنے کے قابل نہیں رہی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کس حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ڈرگس بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے ڈرگس، نوجوانوں میں۔ جی یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچے ڈرگ کی طرف جاتے کیوں ہیں۔ سبھی نہیں ہیں، ایک بہت معمولی پرسنٹیج ہے بچوں کی جو ڈرگس کی طرف جاتے ہیں۔ جب ہم بچوں کو نیگلیکٹ کرتے ہیں اور انہیں ہم وقت نہیں دیتے، ان کے ساتھ ہم وقت گزارتے نہیں، تو پھر وہ دوسری جگہوں پہ دلچسپی تلاش کرتے ہیں یا پھر سکون تلاش کرتے ہیں۔
جس کی وجہ سے وہ ڈرگس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر انہیں ہم وقت دیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، دونوں میں فرق ہے کہ وقت دیں اور وقت گزاریں. ہم اپنے بچوں سے اگر ان کے روزمرہ کے مسائل، ان کی مصروفیات، اس کو بڑی دلچسپی سے اگر ہم روزانہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وقت گزاریں، اس دوران ہم اگر ان سے سنیں تو ان کے ٹرینڈز ہمیں پتہ چلتے رہیں گے اور ہم انہیں روک پائیں گے. یہ وہ بچے ہیں جو زیادہ تر گھروں میں نیگلیکٹڈ ہوتی ہیں یا جن کے گھر کا ماحول کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہوتا، تو وہ باہر پناہ ڈھونڈتے ہیں اور اس پناہ ڈھونڈنے کے قصے میں وہ ڈرگس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو روکنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو میکسیمم جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں وہ وقت دیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں گے. بچے بیدار نہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ اس ذات کے قریب تر ہو سکیں ہم لوگ. بڑا آسان سا راستہ ہے. ایک سیدھی بات ہے کہ ہم دنیا میں بھی جس آدمی سے پیار کرتے ہیں اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات مان کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو جب ہم رب تعالیٰ سے پیار کرنے لگیں گے صحیح معنوں میں، تو اس کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کی بھی ہم تعمیل کریں گے. جب ہم اس کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کی بھی تعمیل کرتے ہیں اور وہ بھی خوش دلی کے ساتھ، تو رب ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے، ہمیں دوستی عطا فرما دیتا ہے. بڑا آسان سا کام ہے. تو پریکٹیکل ثبوت دیجیے رب تعالیٰ سے محبت کا کہ اس کے چھوٹی سے چھوٹے حکم کی بھی بڑی خوش دلی سے تعمیل کیجیے. جی جی میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو کیسے پا سکتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ نفس سے لڑنا پڑتا ہے ہر خواہش کے لیے، لیکن کیسے قابو پا سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ جدید تعلیم اور قدیم تعلیم میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے؟ دیکھیے، جب آپ نفس کی نفی کرتی ہیں، اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہیں، تو وہ یہ نفس قابو میں آ جائے گا. علم کبھی بھی نہ نیا ہوتا ہے نہ قدیم ہوتا ہے. علم صرف علم ہے اور وہ ہر زمانے میں اتنا ہی آپ کے لیے ویلڈ ہے جتنا وہ آج سے 100 سال 200 سال پہلے تھا. یہ علم سے ہمیشہ انسان کو فائدہ ہی ملے گا. اس میں جدید اور قدیم کی کوئی تشخیص ہے نہیں. علم علم ہے. جی السلام علیکم. میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا استخارہ کرنا جائز ہے؟ اکثر لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا. استخارہ کرنا بالکل جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بڑے کام اور امپورٹنٹ کام کو کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں. انسان کو یہ خود ہی کرنا چاہیے استخارہ، لیکن اگر اس کا جواب سمجھ میں نہ آئے، وہ کسی صاحب علم سے اس کو ضرور پوچھ لیں. لیکن آج کل شاید ہم اپنی سہل پسندی کی وجہ سے یا اپنے اوپر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے استخارے کے لیے کہتے ہیں. اگر خود نہیں کر سکتا تو دوسروں سے کرا لیجیے استخارہ. لیکن افضل یہ ہے کہ انسان خود استخارہ کرے. ایک سوال اور لے سکتے ہیں. ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، بٹ آج کل کی ساس اپنی بہو کو بیٹی کیوں نہیں تسلیم کرتی، ویسا بیہیو کیوں نہیں کرتی؟ یہ تو کسی ساتھ سے پوچھنا چاہیے ویسے. یہ ایشو آج کا نہیں ہے، بڑے قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جنگ ہے اقتدار کی. ایک طریقے سے ساس مالک ہوتی ہے گھر کی، حکمرانی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بہو آتی ہے
تو ظاہر ہے ایک آدمی جو گھر میں آیا ہے، اس گھر کا حصہ بنا ہے، اس کو اس کا ڈیو شیئر دے دینا چاہیے خوش دلی کے ساتھ. لیکن ہم لوگ اپنی سلطنت کو شیئر ذرا مشکل سے کرتے ہیں، وہ ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. اسی طرح بہو آتی ہے گھر میں، لیکن وہ آ کے یہ سمجھتی ہے، اور اس کا شاید سوچنا ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، تو اس میں میرا ایک اختیار ہونا چاہیے. تو وہ اس اختیار کے لیے لڑنا شروع کر دیتی ہے. تو اس کشمکش کے نتیجے میں تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر ساس ایک ماں کی طرح، جیسے اپنی بیٹی کو اس نے سینے سے لگایا ہوا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کرتی ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرتی بیٹی کی، تو بہو کے ساتھ وہی رویہ رکھ لے. اور بہو اپنے میکے میں جیسے ماں کے ساتھ بیہیو کر رہی تھی کہ اس کا ڈیو ادب، اس کے ڈیو ریسپیکٹ، اور اپنی لمٹ کے اندر رہ کے بات کرنا، اگر بہو بھی اس طرح بیہیو کر لے تو میرے خیال میں کوئی زیادہ گڑبڑ ہوتی نہیں ہے. میرے بہت سے جاننے والے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے اور ویل پلیسڈ لوگ، ان کے گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں آئی ہیں تو ایف اے میں، ایف ایس سی میں پڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنی بہوؤں کے بچے بھی سنبھالے ہیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر بننے میں سارا کام ساس نے سنبھالے رکھا. میں ایسے لوگوں کو بہت سو کو جانتا ہوں. لیکن وہاں یہی تھا کہ ساس نے یہ سوچ لیا کہ جیسے میری بیٹی تھی، میں اس کے ساتھ بیہیو کرتی تھی، تو بہو کے ساتھ بھی میں اسی طرح بیہیو کر لوں. اور بہو نے یہ سوچا کہ میں ماں کے ساتھ جیسے بیہیو کر رہی تھی میں ساس کے ساتھ کر لوں. تو بدمزگی بہت کم پیدا ہوتی دیکھی میں نے. یہ دونوں طرف ہی کو قربانی کرنی پڑتی ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچ پائے گی کبھی. جی بیٹا آپ اولاد کی اچھی تربیت کے لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. جو مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی وہ اولاد کی کیسے تربیت کرتی ہیں؟ محمد بن قاسم کی ماں تعلیم یافتہ نہیں تھی، صلاح الدین ایوبی کی والدہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن پڑھی لکھی تھی، لرنڈ تھی. تو انہوں نے ایسے بچے پیدا کیے، ان کی تربیت بھی کری. تھینک یو سر، بہت مہربانی، آپ لوگوں کا بھی شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، اور اپنے سوال بھی ہم تک بھجوائیے جنہیں ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھ سکیں. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.